चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बल्कि जितने भी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने हमें आखिरत में कामयाब होने का तरीका बतलाया कि एक शख्स आखिरत में कैसे कामयाब हो सकता है। उसके ज़िम्मन में दुनिया की कामयाबी भी आ जाती है, मगर अल्लाह ताला शानुहु ने असल में हमें जो पैदा किया है वो आखिरत के लिए। हमारी असल जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है। तो पैगंबर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो उनकी बिअसत का जो मकसद होता है वो यही कि इंसानों को वो रास्ता दिखलाएं जिस रास्ते पे चलकर इंसान आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, जहन्नम से बच सकते हैं, जन्नत को हासिल कर सकते हैं, क़यामत के दिन की पकड़ से बच सकते हैं, मरने के बाद कब्र में राहत हासिल कर सकते हैं। तो असल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में भेजे जाते हैं इस मकसद के लिए कि हमें बतलाएं कि हम हमारी असल जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है। कोई 100 साल तक जीता है, कोई 80 साल तक जीता है, कोई 60 साल तक जीता है, कोई 50 साल तक जीता है, और किसी को पता नहीं कि कब तक वो जिएगा। आज अच्छा है, कल बीमार हो जाता है। आज जिंदा है, कल वो मर जाएगा। आज जवान है, कल वो बूढ़ा हो जाएगा। आज का मालदार कल गरीब हो जाता है। अहवाल बदलते रहते हैं। तो दुनिया की जिंदगी असल नहीं है, ये चंद रोजा है। ये दुनिया की जिंदगी मालदारी में भी खत्म हो जाएगी, गरीबी में भी खत्म हो जाएगी, सेहत में भी खत्म हो जाएगी, बीमारी में भी खत्म हो जाएगी। दुनिया में मालदारों से ज्यादा गरीब हैं और मालदारों से ज्यादा गरीब रहे हैं। उन सबकी जिंदगी पूरी हो गई और पूरी हो जाती है। बीमार भी अब तो बेशुमार हैं, उनकी भी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। फिर कुर्सियों वाले, मनसब वाले, इन्फ्लुएंस वाले, वजाहत वाले कम हैं। गिरे पड़े लोग ज्यादा हैं, आम लोग ज्यादा हैं, सिंपल लोग ज्यादा हैं। उनकी भी जिंदगी खत्म होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। दुनिया की जिंदगी सबकी किसी न किसी तरह खत्म हो जाती है, हाय हाय करके, आह आह करके, सब्र करके, शुक्र करके। मगर आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया की जिंदगी निहायत मुख्तसर और आखिरत की जिंदगी निहायत ही लंबी। और हमें अल्लाह ने भेजा है आखिरत के लिए, दुनिया के लिए नहीं।
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، مل فقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے۔ فقر آئے گا تو دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ دنیا میں سب کچھ مال سے ملتا ہے، پیسے سے ملتا ہے۔ فقر ہوگا تو اچھا گھر نہیں ملے گا، فقر ہوگا تو اچھے کپڑے نہیں ملیں گے، فقر ہوگا تو اچھی گاڑی نہیں ملے گی، فقر ہوگا ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، فقر ہوگا اچھا کھانا نہیں ملے گا، فقر ہوگا تو بیماری میں اچھی دوا نہیں ملے گی۔ تو فقر تو بہت ساری مصیبتوں کو لاتا ہے دنیا میں۔ اور مال ہے تو سب کچھ ہے، اچھے کپڑے بھی ہیں، اچھے کھانے ہیں، اچھے گھر ہیں، اچھی گاڑی ہے، اچھا علاج ہے۔ اسی لیے مال نہ ہو تو لوگ ایسے شخص کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مال ہو تو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دنیا میں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی زندگی آگے پیچھے ہو جائے اس کا مجھے اندیشہ نہیں ہے، مل فقر اخشى علیکم، تمہارے پاس مال نہ رہے، پیسے نہ رہے، پیسے کی کمی ہو جائے، اس کا مجھے اندیشہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، مگر آخرت تمہاری تباہ نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، بلکہ مال کی کمی کی وجہ سے جو تم صبر کرو گے اس صبر کی وجہ سے آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ تو فقر کی وجہ سے دنیا تمہاری آگے پیچھے ہو جائے گی، ذرا خراب رہے گی، مگر آخرت تمہاری بنے گی، دنیا آگے پیچھے ہوگی۔ مجھے اندیشہ تم پر کس بات کا ہے؟ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ لَكُمُ الدُّنْيَا، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہیں دنیا مل جائے، بہت مالدار تم ہو جاؤ، دنیا تم پر پھیلا دی جائے۔ اور دنیا اتنی پھیلا دی جائے کہ تم 99 کے چکر میں پڑ جاؤ۔ کہ 99 کے اب 100 بننے چاہیے، 100 کے 200 بننے چاہیے، 200 کے 300 بننے چاہیے، 300 کے 400 بننے چاہیے، 1000 بننے چاہیے، 2000 بننے چاہیے، ایک گھر کے 2 گھر ہونے چاہیے، گاڑی کا یہ ماڈل ہے تو اب آگے والا ماڈل ملنا چاہیے، فیکٹری چھوٹی ہے تو بڑی ہو جانی چاہیے، بڑی ہے تو 2 ہو جانی چاہیے، اور تم دائیں بائیں آگے پیچھے دوسروں کے ساتھ مقابلے میں پڑ جاؤ۔ فتنافسوها کما تنافسوها، فقر کا تو مجھے اندیشہ نہیں، اس لیے کہ فقر سے تمہاری دنیا آگے پیچھے ہوگی، آخرت نہیں بگڑے گی، لیکن دنیا سے تمہاری آخرت بگڑ سکتی ہے اگر دنیا کا صحیح استعمال تمہیں نہیں آیا، پیسوں کے ساتھ صحیح طریقے سے برتنا نہ آیا تو آخرت تمہاری بگڑ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ پیسے آئے تو تم مقابلے میں پڑ جاؤ گے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگ مقابلے میں پڑ گئی۔ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ تمہیں دنیا بہت زیادہ دے دی جائے۔ اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا کما بسطت لمن کان قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بہت دنیا دے دی گئی۔ فتنافسوها، پھر وہ دنیا کے لیے مقابلے میں پڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تو مجھے بھی چاہیے، اس کے پاس ایسا گھر ہے تو مجھے بھی چاہیے۔ اس میں پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ فتہلککم کما اہلکتہم، پھر مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے، آپس میں مقابلے میں ڈالے اور اپنی طرف کھینچے، اور تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ، حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھو، اور یہ دنیا
تمہاری آخرت کو برباد کر دے، جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کی آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ تو دیکھو، مال آئے گا تو دنیا میں تو بہت راحت ملے گی، مگر آخرت برباد ہوگی، اور فقر ہوگا تو دنیا میں تکلیف ہوگی، آخرت میں راحت ہوگی۔ تو دنیا میں تکلیف لانے والی چیز کا مجھے تم پر اندیشہ نہیں ہے، آخرت میں تکلیف لانے والی چیز کا مجھے تم پر اندیشہ ہے۔ ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ابھی تو گھبراتے ہیں، اور کچھ بھی ہوتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے، مر جائیں گے تو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ دنیا کے جتنے مسائل ہیں اور جتنے پرابلم ہیں، تو ان کے بارے میں تو یہی خیال آتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد شاید ٹھیک ہو جائے۔ بچہ بگڑ گیا، بیوی بگڑ گئی، شوہر بگڑ گیا، پرابلم ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، اچھی طرح کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، مگر ہمیشہ امید ہوتی ہے کہ کل کا سورج کوئی خوشخبری لے کر طلوع ہوگا، اور اچانک بچے میں تبدیلی آ جائے۔ ہوتا ہے ایسا، چلو ایک ہفتے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، ایک سال کے بعد ذرا عمر بڑی ہوگی تو یہ سیانہ ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، میچورٹی آئے گی، امید۔ بزنس اچھی طرح نہیں چل رہا ہے، شاید کچھ ہو جائے، ایک مہینے کے بعد شاید یہ کوشش کروں تو ہو جائے، شاید سپٹمبر میں کچھ ہو جائے، شاید جنوری میں کچھ ہو جائے، امید۔ اسے بند کر کے کچھ اور کریں گے، علاج معالجہ، کبھی مایوس نہیں ہوتا، شاید یہ دوا فلاں دوا اس ڈاکٹر، تو دنیا میں تو امیدیں رہتی ہیں، امید۔ اور اگر کوئی مایوس ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی، یہ پرابلم ہے ہمارا، یہ بیماری ہے ہماری، مگر کب تک؟ پاؤں کاٹ دیا ڈاکٹر نے تو اس میں تو کوئی امید نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو مرنے تک ہے، 20 سال 25 سال ذرا تکلیف اٹھا لیں گے، مرنے کے بعد اللہ دوسرا پاؤں دے دے گا۔ تو ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد اگر چین نہیں ملا تو وہاں تو کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو امید اس لیے رہتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، مگر وہاں تو اعلان ہو جائے گا، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اعلان ہو جائے گا۔ تو اصل زندگی میرے بھائیو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے حق تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہی سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا بقدر ضرورت، بس دنیا تو ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، ہوٹل کی طرح ہے کہ اپنا سامان لے کر ہوٹل میں اتر گئے اور 3 دن 4 دن 5 دن ٹھہر کر کے واپس چلے گئے۔ تو اس میں اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس ہوٹل میں، اس میں کوئی دل نہیں لگاتا، اور ہوٹل میں اگر کوئی خامی ہوتی ہے اس کمرے میں، جس کمرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی کوئی خاص فکر نہیں کرتا۔ کارپیٹ کا رنگ پسند آیا نہیں آیا کوئی غور سے دیکھتا نہیں کہ اس میں کارپیٹ کیسی ہے، کرٹن کا رنگ کیسا ہے، وال پیپر کا رنگ کیسا ہے نا، بس ایسا بستر ہو، ایسا بیت الخلا ہو، ایسا باتھ روم ہو جس میں گزارا ہو جائے، سکون کے ساتھ گزر جائے۔ تو اس کی ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ کرٹن ہمیں پسند آئیں گے
تو بیڈ پسند نہیں آئے گا، بیڈ پسند آئے گا تو کارپیٹ پسند نہیں آئے گی، لیمپ پسند نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی چیز وہاں ہوگی کہ یار یہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ کرسی تھوڑی چھوٹی ہے، بڑی ہوتی تو اچھا ہوتا، کرسیاں 2 ہی ہیں 3 ہوتی تو اچھا ہوتا، مگر کوئی شکایت نہیں کرتا۔ بھائی 5 دن تو ہے، 2 ہفتے تو ہیں، 1 ہفتہ تو ہے، گزارا ہو جاتا ہے کسی طرح۔ اور جب گھر پر آ جاتا ہے جو پرماننٹ ابوڈ ہے گھر، تو اس میں ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق رکھتا ہے، لانے سے پہلے سوچتا ہے، نکالنے سے پہلے سوچتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ہوٹل ہے، ہوٹل، ہم مسافر ہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے یہاں آ گئے ہیں، یہاں سے قبر میں جانا ہے، قبر سے قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہے، اس کے بعد پل صراط پر جانا ہے، اور پل صراط پر سے پھر ہمارا فائنل ابوڈ، پرماننٹ ابوڈ جنت میں ہمیں انشاءاللہ داخلہ ملے گا۔ تو یہ راستے کی جتنی چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ پھنسی نہیں ہوتا انسان، بس ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، جتنی چیزیں مل جائے۔ اسی لیے جو رجال آخرت تھے، جو آخرت کے لوگ تھے، آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ تھے، وہ کماتے تھے یا مالداری انہیں نصیب ہوتی تھی، دنیا انہیں نصیب ہوتی تھی، تو وہ اسے آخرت بنانے میں صرف کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے، آخرت بنانے میں صرف کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ میں نے پہلے بھی یہ قصہ آپ حضرات کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک شخص، ایک غلام دوپہر کے وقت روٹی کھانے کے لیے بیٹھا، اس کا آقا اسے 3 روٹیاں دیتا تھا کھانے کے لیے، وہ اسے کافی ہو جاتی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے اسے 1 روٹی ڈال دی، وہ کھا گیا، اور روٹی کھانے کے بعد اس کی طرف پھر دیکھنے لگا تو اس نے دوسری بھی ڈال دی، پھر وہ کھا گیا، دوسری بھی کھا گیا، پھر دیکھنے لگا تو تیسری ڈالی، تیسری روٹی بھی وہ کھا گیا۔ تو وہاں ایک شخص یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بھائی تمہیں روزانہ کھانے کے لیے کیا ملتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3 روٹی۔ کہ وہ 3 روٹی تو تم نے کھلا دی کتے کو؟ تو کہا کہ ہاں، اس کتے کو ہم نے اس علاقے میں کبھی دیکھا نہیں پہلے، تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے میں آیا ہے۔ ان کے بھی اپنے علاقے ہوتے ہیں، جیسے ہم گھر چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جاتے ہیں تو ہمیں ذرا وحشت سی ہوتی ہے، تو اسی طرح انہیں بھی ہوتا ہے، ان کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے۔ جنگل کے جانور ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہیں رہتے، ان کی بھی ٹیریٹری ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسرا گھستا ہے تو لڑنے مارنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ دیکھا نہیں اس کتے کو کبھی اس علاقے میں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے علاقے میں اسے اپنی ضرورت کی چیز نہیں ملی ہوگی تو اس علاقے میں آ گیا بیچارہ، مارا مارا پھرتا ہوا۔ تو میں نے سوچا بھوکا ہوگا تو روٹی ڈالی تو دیکھا کہ کھا گیا جلدی جلدی، اور پھر گیا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اور بھوک ہے تو دوسری روٹی دے دی، تو میں ایک دن بھوکا رہوں گا، آئندہ کل کھا لوں گا، اس میں کیا بات ہے؟ تو اسے لگا کہ بہت اچھا شخص ہے یہ۔ کہا کہ بھئی تو کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ میں غلام ہوں۔ کس کا؟ کہ فلاں کا، اس باغ کا مالی ہوں، اس باغ کی نگرانی میرے ذمہ ہے۔ تو یہ غالباً عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے گئے اس مالک کے پاس، اور منہ مانگی قیمت سے اس غلام کو بھی خریدا اور اس باغ کو بھی خریدا، اور آئے اور آ کر کے فرمانے لگے
کہ بھئی میں نے تمہیں خرید لیا ہے، اب میں تمہارا نیا مالک ہوں. تو کہا الحمدللہ، اللہ آپ کو برکت دے. کہا کہ یہ جو باغ ہے اس کا بھی میں اب مالک ہوں. کہا الحمدللہ، اللہ آپ کو برکت دے، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کہا کہ میں نے یہ باغ جو ہے پورا کا پورا تجھے دے دیا. تو دیکھو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ چاہتے ہیں تو سیکنڈوں میں ایک غریب کو امیر بنا دیتے ہیں. مالک ہو گیا پورے باغ کا. اب وہ عیش والی زندگی گزار سکتا تھا، مگر اس نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سنا کہ یہ باغ میں نے خرید لیا ہے اور آپ کو ہدیے میں دے دیا آزاد کر کے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ باغ اللہ کے لیے غریبوں اور فقیروں پر تقسیم کر دیا. دیکھو ان کے پاس آتا تھا تو اسے بھی آخرت بنانے میں صرف کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہمیں یہ بتلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، کوئی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی کے. دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہو جائے ہفت اقلیم کا، وہ بھی بادشاہ، وہ بھی اس کی زندگی بھی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ حقیقی زندگی نہیں ہے. کوئی پرائم منسٹر ہو جائے، کوئی پریسیڈنٹ ہو جائے، وہ شخص جس کی ساری تمنا اس دنیا میں پوری ہو جائے، اس کی زندگی بھی زندگی کہلانے کے لائق نہیں. زندگی کہلانے کے لائق تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے کہ اس زندگی کو فنا نہیں ہے. وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. فنا ہونے والی زندگی کیا ہوئی؟ وہ زندگی جس پر موت طاری ہونے والی ہے، وہ زندگی کیا ہوئی؟ حیات اور موت یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو وہ حیات جس پر موت طاری ہونے والی ہے، وہ حیات ہی کیا ہوئی؟ وہ حیات جس پر موت غالب آ جانے والی ہے، جسے موت ختم کرنے والی ہے، وہ حیات ہی نہیں رہی. ایک شخص کو علم دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی علم تمہیں دیا جا رہا ہے، مگر جیسے تم ان پڑھ تھے 3 سال کی عمر میں، تو علم کو حاصل کرنے کے 15 سال کے بعد پھر اسی طرح بالکل ان پڑھ ہو جاؤ گے. اچانک تمہارا علم رخصت ہو جائے گا. وہ علم کیا ہوا کہ جس کے بعد جہالت گارنٹی ہے. تو وہ زندگی کیا ہوئی جس کے بعد موت کی گارنٹی ہے کہ موت اس حیات کو ختم کرے گی. حقیقی حیات اور حقیقی زندگی تو وہ ہے جس کے بعد موت کبھی طاری نہیں ہوگی، اور وہ آخرت کی زندگی ہے. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں لوگوں کو یہی سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. جس زندگی کو تم زندگی سمجھ رہے ہیں یہ زندگی نہیں، یہ مہلت ہے آخرت کی حقیقی زندگی کو بنانے کے لیے. یہ زندگی نہیں ہے، یہ مہلت ہے، یہ چانس ہے، یہ موقع ہے. ایک پیریڈ تمہیں دیا گیا ہے، اس میں آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو بناؤ. اس لیے کہ اس پیریڈ میں جو اپنی اصل جو زندگی آخرت میں آنے والی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کو بنائے گا تو بن جائے گی، اور اس کو نہیں بنائے گا تو وہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی. زندہ تو رہنا پڑے گا وہاں بھی، موت وہاں طاری نہیں، مگر وہ زندگی برباد ہو جائے گی، وہ جہنم کی شکل میں ملے گی. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها. مرنے کے بعد کی زندگی میں انسان کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے مگر رہنے کی جگہ
وہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بنانا پڑے گا. الا التی کانت قبل الموت یبنیہا. آخرت میں گھر کون سا ملے گا؟ وہ گھر جسے اس دنیا میں رہ کر انسان تعمیر کرتا ہے. مجھے میرا گھر ملے گا، آپ کو آپ کا گھر ملے گا. اب ہم اگر اچھے اعمال سے اس گھر کو بنائیں گے تو جنت میں گھر ملے گا، اور برے اعمال سے اس گھر کو بنائیں گے تو جہنم میں ملے گا. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا. اگر خیر اور اچھے کاموں سے اس کو بنائے گا تو اس کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا، طیب ہوگا اس کا ٹھکانہ. اور اگر اس کو برے اعمال سے بنائے گا تو خاب بانیہا، اس کو بنانے والا نقصان اٹھائے گا، ناکام ہوگا آخرت میں. تو انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی شانہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا حقیقی زندگی نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیاوی زندگی حیات نہیں ہے. الحیات الدنیا حیات نہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیاوی زندگی تو لہو و لعب ہے. لہو و لعب دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر لہو و لعب، کھیل کود. کھیل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کھیل جس کا کوئی مقصد نہیں. بچے بچپن میں کھیلتے ہیں تو ان کے کھیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا، اور ذرا بڑے ہو جاتے ہیں پھر جب کھیلتے ہیں تو وہ مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ دو ٹیم ہے، ایک ٹیم میں 11 آدمی ہے، دوسری ٹیم میں 11 آدمی ہے، یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فٹ بال کو ادھر کے گول میں داخل کرنے کی کوشش کرے ایک ٹیم، دوسری ٹیم دوسری طرف کے گول میں، اور جو ٹیم جیتتی ہے اسے انعام ملتا ہے. مقصد ہے کوئی. بچے جو کھیلتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایک کھیل ہے وہ جو سمجھ میں آتا ہے، ایک کھیل ہے وہ جو سمجھ میں نہیں آتا، جس کا فائدہ کیا ہے. بس یہ ہے لہو و لعب. دنیا میں جتنے لوگ مشغول ہیں وہ لہو و لعب ہیں. کچھ تو ایسے کاموں میں مشغول ہیں کہ دینی نقطۂ نظر سے دیکھنے والوں کو، دینی سمجھ رکھنے والوں کو، آخرت کے نقطۂ نظر سے دیکھنے والوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان کے اس مشغلے کا مقصد کیا ہے. وہ ان کو اس میں بہت مزہ آتا ہے، اور ان کو بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا. اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے لگتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے. جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ لہو و لعب ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. کھیل کود کا سامان. وان الدار الاخرہ. دیکھو دونوں میں تاکید ہے. دنیاوی زندگی صرف کھیل کود ہے اور کچھ نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانِ، وہی حقیقت میں زندگی ہے. زندگی کہلانے کے قابل تو آخرت کی زندگی ہی ہے. تو اس دنیا میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس دنیا میں وہ لہو و لعب ہے. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا. دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اللہ کی یاد کی. وما والا ہو، اور سوائے ان تمام چیزوں کے جو ذکر اللہ کے قریب کر دے. ایک شخص کمانے کے لیے نکلتا ہے، کمانے کے لیے،
تو ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہے، مگر کمانے کے لیے نکلتا ہے اس نیت سے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی محنت سے کما کر حلال طریقے سے خود بھی کھاؤ، اہل و عیال کو بھی کھلاؤ. تو یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے ذکر کے قریب کرتی ہے، تو یہ ملعون نہیں ہے، اس پہ لعنت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کما رہا ہے. تو بھائی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہیں ہمیں یہ سمجھانے کے لیے. کیا سمجھانے کے لیے؟ کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. بلکہ اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب کچھ دیا ہے اس لیے کہ ایک مسافر کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سب کچھ دیا ہے. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سب اللہ نے پھل فروٹ ہمیں دیے. سبزیاں اللہ دیتا ہے، چاول کھلاتا ہے، جو کھلاتا ہے، جواری کھلاتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھیتیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہل چلاتے ہیں اور ہل چلا کر کے اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، بس. اس کے علاوہ ہمارا عمل کیا ہے اس بیج کو اگانے میں؟ اللہ پوچھتے ہیں افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما. کیا تم اس کھیتی کو نہیں دیکھتے جس میں تم بیج بوتے ہو؟ تم تو صرف کھیتی کرتے ہو، مگر اگانے کا کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تم بیج ڈال کے چلے آتے ہیں، اگر ہم پانی نہ برسائیں تو، ہم نہر کا پانی تمہیں نہ دیں تو، اگر زمینوں میں ہم کیڑے مسلط کر دیں ان دانوں پہ تو وہ دانے سڑ جاوے تو. سب کچھ اللہ تعالی شانہ کرتے ہیں. پھلوں کو اگاتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب ونخیل وزرع صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العقول. کہا دیکھو زمین جو ہے بالکل قریب، دو زمینیں قریب، یہ بینگا ایک بھائی کا، دوسرا بینگا دوسرے بھائی کا، بالکل قریب دونوں زمینیں ملی ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.